प्यारा रमज़ान में वक्त हुआ है अब प्यारा वजीफ़ा का, और हमारे साथ मौलाना आज़ाद जमील साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह तीसरा रोज़ा है बिल्कुल। और रहमतों का अशरा जो है वो अपने निस्फ की तरफ जाने वाला है, बेशक। और माशाल्लाह से तीसरे रोज़े को मंसूब किया गया है हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के विसाल के साथ, और आज हमने उसका ज़िक्र किया था और दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला हमारी ख़वातीन में वो सिफ़ात डाल दे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के गोशे बेशक। बीबी फ़ातिमा ज़हरा में थी। बेशक बेशक बेशक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने बिलखुसूस जो इनामात अहले बैत पर की हैं, मैं समझता हूँ कि तारीख़ के औराक ख़त्म हो जाएंगे, बेशक। लेकिन इन हस्तियों का तस्करा वो रोज़े रोशन से रोशन था और आज भी वो अबद से लोगों के लिए ज़िंदगी का मयार थे, आज भी हैं और क़यामत तक। अल्लाह ताला ने बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको जो सिफ़ात दी थी ना, उसमें लफ्ज़ आता है ज़ाहिदा, लफ्ज़ आता है कामिला, लफ्ज़ आता है आबिदा, लफ्ज़ आता है आलिमा, और फिर हाफिज़ा बेशक। और सादिक़ा, आमिना। तो इतने अलक़ाबात उस खातून जन्नत में, और फिर हसनैन करीमैन की वालदा हो और कौनैन दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर। आपने फरमाया ना कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को ईज़ा पहुंचाई उसने मुझे पहुंचाई। तो फ़ातिमा जब घर में आती आपके घर में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के पास जाते और अपनी बेटी का हाथ पकड़ते और चूमते और लाकर अपनी जगह बैठाते। तो जब आप रुखसत होती तो आपको दरवाजे तक लेके जाते। तो यानी बेटी के लिए इतना इकराम। जब मक्का में उस वक्त जब बेटियों को एक तासुर दिया जाता था कि बेटियां अच्छी नहीं होती, बेटे अच्छे होते हैं बनिस्बत बेटियों के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, तो आपने जब ये खबर सुनी कि आज फलां ने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए और बेतहाशा रोए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, मुझसे एक ऐसा गुनाह सरजद हुआ है। कहा वो कैसा गुनाह है? कहा बहुत बड़ा गुनाह है। कहा बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उन्होंने जब तस्करा करा कि ईमान लाने से कबल मेरी एक बच्ची हुई थी, तो फिर मैंने उसको इस तरह जिंदा दरगोर करा, और जब मैं उस पर खाक डाल रहा था तो वो मेरी दाढ़ी साफ कर रही थी। जब मैं उन्हें आखिरी लम्हात थे तो वो उस वक्त भी कहती रही कि बाबा मेरा क्या कसूर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज सुने उनके, तो आपकी आंखों में आंसू आए और आपने फरमाया फ़ातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। यही से आपने फरमाया फ़ातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। तो अर्ज़ ये है कि 3 रमज़ान अल मुबारक, ये वो दिन जिस दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब दुनिया से जाने लगी, तो अपनी खादमा को बुलाया और खादमा से कहा कि मेरा जनाजा ऐसा ना हो जैसे आम तौर पर होता है। कहा कैसे हो? कहा कि तुम्हारे हफ्शे में कैसा होता था? कहा हम ऊपर एक ऐसी लकड़ियों को जाल बना के उसके ऊपर चादर डालते थे। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि मेरा भी ऐसा ही हो। और फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गई, वापस आई और फरमाया हज़रत अली उस वक्त कहीं बाहर गए थे काम से। का जब हज़रत अली आए तो उन्हें कहना मेरा गुस्ल हो चुका है, मेरा गुस्ल हो चुका है, और जनाजा दिन में ना निकले, जनाजा रात को निकाले। तो जब ये खबर हज़रत आयशा को पहुंची कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से पर्दा कर गई, तो बेतहाशा रोई और बहुत रोई। और फिर जब आपसे पूछा गया कि हज़रत फ़ातिमा में वो सिफ़ात जो आपने देखी, तो
تو ان صفات کا کچھ تذکرہ تو کریں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے بڑا تذکرہ، سب سے بڑی صفت، سب سے بڑی دلیل جو میں نے ان میں دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کے چلنے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں تھا. ان کو دیکھ کر ان کے چلنے کے انداز سے وہی مشابہت آتی تھی. تو کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو اعزاز دیں گے، اور جبھی تو کہا کہ یہ خاتون جنت ہے، تو لوگوں سے حکم ہوگا کہ اب آنکھیں جھکا دو. اب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا یہاں سے گزرنے کی، آنکھیں جھکا. سبحان اللہ. تو ایک جنت میں ایک خوشبو کی نا ایک لہر اٹھے گی، ایک ہوا چلے گی. جب وہ ہوا چلے گی تو پوچھا جائے گا کہ یہ ہوا کہاں سے آئی ہے، اور یہ خوشبو کیسے آئی ہے، اور یہ نور کیسے پھیلا ہے. تو بتایا جائے گا کہ کسی بات پر حضرت فاطمہ اور حضرت علی مسکرائے ہیں، سبحان ان کے اللہ. دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے سبحان ساری جنت کو معطر کر دیا. کیا بات ہے. جب آخری سبحان وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنانے کے بعد حضرت علی گھر آئے تو گھر آتے ہی فرمانے لگے ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل. آج میرا خلیل، آج میرا حبیب مجھ سے بچھڑ گیا، اور پھر ہمیشہ حضرت فاطمہ. اچھا، حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صرف کچھ ہی عرصہ گزرا تھا. اب 4 سے 6 مہینے تو بہت کم عرصہ ہوتا ہے، اور دنیا سے رخصت ہوئی اور فرمانے لگی اے ابا جان، آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر غم اتنے ہوئے کہ اگر وہ غم دنوں پر تقسیم ہوتے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور راتوں پہ ہوتے تو رات دنوں میں تبدیل ہو جاتے. اور پھر وہی بات نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو فرمایا فاطمہ یہاں، اور کان میں کچھ کہا. تو پھر وہ روئیں، کہا فاطمہ یہاں، پھر کان میں کچھ کہا، پھر وہ مسکرائیں. بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا تھا، آپ کے ابا نے آپ سے کیا فرمایا؟ کہا ابا نے سب سے پہلے فرمایا کہ بیٹا میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو میں روئی. کہا جب دوبارہ کہا کہ بیٹا یہاں ہو، پھر کہا کہ سب سے پہلے آپ سے ملاقات، جنت میں آپ سے سب سے پہلے آپ سے ملاقات. تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. تو یہ دن آج پوری کائنات کی ان تمام ماؤں کے لیے، ان تمام بہنوں کے لیے اسوۃ الحسنہ ہے. آپ حضرت بی بی فاطمہ کی سیرت کو لے لیں، انشاءاللہ زندگی جنت کا گہوارہ بن جائے گی. اور اسی کے ساتھ جو آپ ہمارے پاس کال موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے، کال پہ بات کرائیے جی. کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں زبیریہ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. میرا دراصل مولانا صاحب سے سوال ہے. پوچھیے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، اور میں کرائے کے گھر پہ رہتی ہوں. بہت مسئلہ ہوتا ہے، جو کرایہ دار کو کرایہ دینا ہوتا ہے، ڈیلی گروسریز. اب جو قرض دار ہیں وہ مجھ سے قرض مسلسل مانگ رہے ہیں، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس مسئلے میں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کروں. تو پلیز اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں یہ اپنی اوپر سے ٹینشن ختم کر سکوں. بہت پریشان ہوں میں اس وقت. اچھا بہن، آپ روئیں مت. اللہ پاک، ہم بھی دعا کرتے ہیں، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ آپ کا جو قرض ہے وہ جلد از جلد ادا ہو جائے. جی، کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں جن سے انسان بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتا ہے. تو قرض سے تو ویسے پناہ مانگی گئی ہے کہ قرض سے ویسے پناہ مانگیے کہ قرض اچھی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کسی کے اوپر بھی قرض ہو، کوشش پہلی نیت کریں. دیکھیں، پہلی نیت کریں ادا کرنے کی، بے شک اسباب نہ ہو، نیت کر لیں. اچھا، نیت کے بعد آپ ایک وظیفے کا اہتمام کریں، اور وہ وظیفہ مجرب ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر پہاڑوں جتنا قرض کیوں نہ ہو، ضرور وہ ادا ہو جائے گا. سب سے پہلے نیت کریں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں. وظیفہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. آپ یہ وظیفہ ہے درود شریف کا، آپ ان کا اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے. آپ روزانہ 101 دفعہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ
آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، انشاءاللہ قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ جی اللہ کا شکر میم، لاہور سے ہجر بات کر رہا ہوں۔ جی لاہور سے۔ تو مولانا صاحب سے میرا کویسچن ہے کہ ہمارا جو فیملی کا سسٹم ہے گھر کا، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو 2.25 سال 2.5 سال 3 سال ہو گئے ہمارے گھر میں جو ہے نا بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپس میں اتفاق نہیں ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں کہ ہماری جو ساری فیملی ہے وہ آپس میں اتفاق سے رہے، کیونکہ ہمارے تائی ابو تائی امی اور فیملی کا جو سسٹم ہے پھپھا وغیرہ سارے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے کافی عرصے سے، تو اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں، شکریہ۔ آپس میں محبت اور امن سکون کا وظیفہ گھر میں۔ آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں، وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، آپ اپنے گھر کے افراد کو تصور میں رکھیں اور یہ وظیفہ کریں، وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، ترجمہ مفہومی یہی ہے کہ یا اللہ میری محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ تو محبت آئے گی تو انشاءاللہ پھر برداشت بھی آتا ہے، صبر بھی آتا ہے، اور ایثار اور قربانی ساری چیزیں محبت سے آئیں گی۔ تو پہلی چیز محبت ہے، آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں انشاءاللہ العزیز۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ روزانہ آپ کوشش کریں 70 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي قرآن کی آیت ہے۔ آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، اور جن کے لیے بھی جو بھی جن سے آپ کے رشتے ہیں تعلقات ہیں، تو ان کے لیے ان سے تعلق میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس وظیفے کا اہتمام مجرب عمل ہے۔ جی، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جیسے صبر کی ابھی آپ نے بات کی کہ گھر میں لڑائی جھگڑوں پہ آپ صبر کریں، تو آج کل صبر نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ جو یہ موبائل استعمال کرتے ہیں، اس میں آپ بس ٹک 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 کرتے رہتے ہیں، چیزیں کھلتی جاتی ہیں، ایپس کھلتی جاتی ہیں، آپ ریلز ایسے سے کرتے جاتے ہیں، ریلز اوپر جاتی رہتی ہیں، تو ذرا سا بھی کبھی کسی دن ایسا ہو کہ انٹرنیٹ سلو چل رہا ہو، آپ کو اتنی نکاہت اور اتنا غصہ آتا ہے کہ بھائی کیا مصیبت ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جلدی سے ہو جائے، فوراً سے ہو جائے۔ ویسے بھی ہر کام میں صبر اور ہمت ختم ہی ہو گئی ہے، بچوں کی تو خاص کر جو آج کل ہماری نیو جنریشن ہے، تو ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، صبر عجیب قسم کی قوت ہے نا، یہ ایک پاور کا نام ہے، اور یہ پاور ہر ایک میں جنریٹ نہیں ہوتی۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں۔ جب آپ کسی سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں گے تو پھر آپ کو انہی کے مطابق چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں زبیر چودھری بات کر رہا ہوں، ویسے میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، مگر میں آج کل کراچی میں ہوں 4 سال سے۔ اچھا جی زبیر صاحب، جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی مجھے مولانا صاحب سے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کراچی کا سمجھے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی جی، میرا تیسری دفعہ 6 مہینے کے اندر میرا موبائل چھن گیا ہے، اور یہ بہت چھنتا ہے، گھر کے پاس سے چھن گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اچھا موبائل بھی نہیں لے سکتا، موبائل نہ رکھو تو مار دیتے ہیں ڈکیت۔ کتنی بار چھنا ہے آپ کا موبائل؟ کتنی بار چھنا ہے؟ 3 بار چھن گیا ہے 6 مہینے میں۔ دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تقریباً ہر دوسرے شخص کا ہو سکتا ہے۔ ہر دوسرا شخص وہ اسی شکوے میں ہے، اسی احتجاج میں ہے، چونکہ عموماً یہ واقعات مختلف جگہوں پر جب رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ موبائل اس وقت انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری بن چکا ہے۔ موبائل میں آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے، موبائل میں آپ کی پکچرز ہوتی ہیں، موبائل میں آپ کے نمبرز ہوتے ہیں، اور پھر ان سے بڑھ کر آج موبائل مہنگا ہے۔ ایک اچھا موبائل بھی آپ کو کم از کم 50,000 سے مہنگا ملتا ہے، اور پھر آپ آئی فون تو لے کے جا نہیں سکتے، پھر اس میں اچھا فنکشن جو ابھی نئے 16-17 آئے ہیں وہ کیسے کوئی لے کے جا سکتا ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں اور یہ سنیچنگ والے حضرات تشریف لاتے ہیں۔ تو میرا یہ جو راہزن جن کو بآسانی اگر کہوں
جو تشریف لاتے ہیں ان سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ اگر ان کے پاس آئیں، پہلی بات تو یہ ہے تھوڑا سا نا، ابھی کچھ دن پہلے مجھے ہمارے ایک بہت بڑے بلڈر ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب اب تو جو بتہ مافیا ہے نا انہوں نے بھی ہمیں سہولت دی ہے، اور سہولت یہ دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا کام کمزور پڑ گیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں آسان اقساط اور انسٹالمنٹ میں بتہ دے سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے آفر دی ہیں، تو وہ بتہ لینے والا ان کو آفر دے سکتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ آپ آسان اقساط میں دیں، اور آپ ایک شخص کے پاس آئیں اور ان سے پھر اس پہ گن رکھیں اور ان سے آپ موبائل چھینیں۔ یار یہ تو دیکھیں آپ کس سے چھین رہے ہیں، اس بیچارے کے پاس تھا ہی یہی۔ تو تھوڑا سا آپ میں ان تمام بھائیوں سے، ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت تعاون کریں، کچھ تھوڑا بہت ان کے ساتھ آپ محبت کر لیں۔ یہ ظاہر ہے اب مناسب عمل نہیں رہا، چونکہ اس وقت بالخصوص ہمارے شہر میں ہر جگہ دھری، کوئی شخص سامنے آتا ہے نا کوئی سپیڈ میں تو تھوڑا سا بندہ گھبرا جاتا ہے، تو اس وقت ہر شخص کی کیفیت یہی بنی ہوئی ہے۔ تو کوشش کریں، گزارش بھی یہی ہے کہ آپ ہمارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں، اور جو بھائی ان مشکلات میں ہیں، جو اس عمل پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل سے ان کو نجات عطا کرے۔ لیکن اس سے بچنے کا جو وظیفہ ہے، جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ کوئی شخص وہ مجھے لوٹنے آ رہا ہے، تو ان کو دیکھتے ہی ایک وظیفہ ہے جو مجرب ہے، وہ کر لیا کریں، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی۔ آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور اس شر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ بالکل۔ اور چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے یہ بھی کہوں کہ جو چوری کا مال خریدتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔